अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तस्मिया यानी अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करना। तर्जमा साथ नाम अल्लाह के जो निहायत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। हम जब भी कुरान खोलते हैं तो पहले हम आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। उसके बाद हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं। तो ताऊज़ और तस्मिया का आपस में कनेक्शन है, रब्त है। ताऊज़ में यानी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में अल्लाह ताला की पनाह में हम शैतान के शुरूर से आ जाते हैं, उसके हथकंडों से, उसकी शरारतों से हम एक मजबूत पनाहगाह अल्लाह सुब्हानहू ताला की आ जाते हैं। और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को कहते हैं, यानी अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की मदद, नुसरत, ताईद हमें अल्लाह की मिल जाए, हम इसलिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं। और ये मुस्बत बात है, अल्लाह की बरकत का ये हसूल है। और अव्वलीन वही में नाजिल होने वाली तालीम में आप देखें, सूरत अलग की 5 आयात नाजिल हुई हैं। एक तरतीबे नजूली होती है और एक तरतीबे तलावत होती है। सूरत फातिहा कुरान में पहली सूरा है, उसके बाद अल बकरा आती है। तो ये तरतीब जो है ये तलावत के हिसाब से, ये तरतीब मुसहफ है, यानी कुरान के मुसहफ के हिसाब से। और दूसरी तरतीब होती है तरतीब नजूली, यानी जिस अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आगे बढ़ती रही और नजूल का सिलसिला चलता रहा, ये तरतीब नजूली है। सूरत अलग की पहली 5 आयात इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये जो नाजिल हुई थी, तो यानी पहला हुक्म जो कुरान में मिला वो पढ़ने का मिला और अल्लाह ताला के नाम के साथ। और आज की जो टेक्नोलॉजी है वो पिछले 100 बरसों से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इतने ही मसाइल भी बढ़ रहे हैं, जिंदगी मज़ीद जो है मुश्किल होती जा रही है। और पहली वही आई इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक के, पढ़ अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। और सूरत रहमान में आता है और रहमान अल्लमल कुरान के रहमान कौन है? जिसने कुरान की तालीमात दी। आज हमारी तालीमात से रब का नाम निकलवाया जा रहा है। इस्लामियात का मजमून आज हमारे नसाब में ना होने के बराबर है। सहाबियात और अज़वाज मुताहरात को निकाल कर बिल्किस ईदी और अगर प्राइवेट स्कूलों में आप देख लें तो हिंदुओं के माबूद और उनकी जितनी खुराफात हैं उनको उसमें ऐड किया जा रहा है। आज धोखा, बेईमानी, चोरबाज़ारी, करप्शन हद से बढ़ गई है। माँ बाप का अदब खत्म हो गया है। आज किताबों की तादाद बढ़ गई है। आज बच्चों के पास ट्रॉली बैग आ गया है, ट्रॉली बैग। रब का नाम जो है वो यानी मिस होता जा रहा है। तहजीब, अखलाकियात, दीन का यानी फ़हम उनमें नहीं मिल रहा। जो उनको तहजीब, जो अखलाकियात पढ़ा रही हैं, दीन की कोई समझ उससे बच्चों को नहीं मिल रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौका पर दुआएं बता दी, अपने कामों का आगाज अल्लाह के नाम के साथ करो। आपकी 24 आवर्स की सुन्नतें हैं कि हर काम की इब्तिदा जो है अल्लाह के नाम से करनी। सुबह उठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद अमातना पढ़ते हैं। इसी तरह बाथरूम जाने की दुआ, वजू करने के वक्त बिस्मिल्लाह, घर से निकलने की, घर में दाखिल होने की, बाजार जाने की, यानी हत्ता के छोटे छोटे जो एस्पेक्ट है हमारी जिंदगी के वो दुआओं से पुर हैं। जानवर को ज़बह करना है, खाना खाना है, यानी कपड़े पहनने हैं, चिराग को बुझाना है, जलाना है, सवारी पर सवार होना है, सवारी से उतरना है। तो यानी बर्तन को ढांपते वक्त, यानी हर मौके की दुआ सुन्नत से हमको मालूम है। तो मुसलमान की आदत होनी चाहिए कि हर वक्त
اللہ کا نام لیتا رہے، ہر کام کرتے وقت عادت بنائے کہ بسم اللہ کہے، فون اٹھایا بسم اللہ کہے، کیونکہ غیبت سے، چغلی سے، بہت ساری اخلاقی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ ٹی وی آن کیا، آپ بسم اللہ پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ وہیں پہ آپ کو کوئی ایک اچھا چینل مل جائے ایجوکیشنل، آپ اچھی چیزیں سیکھ لیں۔ تو قرآن میں 114 سورات ہیں، ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، سوائے سورت توبہ کے، اور سورت تو اللہ کے قرآن میں 114 باری بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ 14ویں بار جو آیا ہے وہ سورت نمل کی آیت نمبر 30 میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ آیا ہے وہاں پہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو خط لکھتے ہیں تو خط کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کرتے ہیں، تو یہ سورت کے مڈل میں آیا ہے۔ قرآن کی جو اولین صورتیں ہیں ان میں بھی اللہ کا نام بار بار لیا گیا ہے۔ مکہ میں بتوں کے ساتھ شرک ہو رہا تھا، اور جو نصارہ تھے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو 3 خداؤں کا ایک خدا بنا رکھا تھا، یعنی اللہ کا نام بار بار آ رہا تھا تو شرکیہ رویوں کی نفی ہو رہی تھی۔ سورت علق میں اقرا آیا بسم ربک الذی، سورت اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ آیا، سورت مزمل میں وذکر اسم ربک آیا۔ تو توحید کا بیان ہے، اللہ کے نام کا بیان ہے، اللہ کے ذکر کا بیان ہے۔ اب ایسا ہے کہ ادب تو معلوم ہو گیا کہ دنیا کا نفع نظر آئے تو وہ کام کریں، اللہ نے حکمتیں کھول کر بیان کی ہیں، تو اللہ نے حکمتیں کھول کر بیان کی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے بتایا، علماء نے بھی بتایا کہ فلاں فلاں کام کی کیا حکمت ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں فجر کی 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، ظہر کی ہم پڑھتے ہیں 4، عصر کی ہم پڑھتے ہیں 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، یعنی یہ فرض جو رکعات ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہ حکمت تو معلوم ہو گئی ہے تو اب میں فرض ادا کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا، معلوم تو ہو گیا، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو عمل کرنا ہے۔ مان لینے کے بعد جان لینا اچھا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نام کے ساتھ کیا حکمت ہے؟ اللہ پر ایمان کا اظہار ہے، اللہ پر توکل کا اظہار ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کل اختیار رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی پتہ نہیں گر سکتا اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ ہمارا بسم اللہ پڑھ کر ہر کام شروع کرنا ایمان کا اظہار ہے، اللہ پر توکل کا اظہار ہے۔ میرے بس میں نہ ہوگا کہ میں یہ کام کر سکوں، فرض ایگزامپل کھانا کھا رہی ہوں، میرے پاس پانی کا گلاس میں نے ہاتھ میں پکڑا اور یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کا پہلا گھونٹ پی سکوں گی، اللہ کا حکم ہوگا تو میں پی سکوں گی۔ اس لیے کھانے کے کی بات کی پہلے بھی دعا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، اس کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ جس نے مجھے کھانا کھلایا، جس نے مجھے پلایا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فرمانبرداروں میں سے بنانا۔ تو ہم توکل کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم یہ کام کر سکتے، اللہ کے اذن سے سارے کام ہم کرتے ہیں، ایمان اور توکل کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمیہ کی حکمت اور اہمیت بتائی۔ امام قرطبی کی وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اچھا اور جائز شان والا کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو تو وہ دم کٹا ہوا ہوگا، جڑ کٹا ہوا ہوگا، یعنی وہ نامکمل ہوگا، بے برکتی ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ مسند احمد کی حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم بسم اللہ کہو گے تو شیطان ذلیل اور خوار ہوگا، یعنی شیطان کا اس میں سے حصہ نکل جاتا ہے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں بغیر بسم اللہ کہے تو شیطان بھی خوش ہو جاتا ہے اور وہ 3 آوازیں لگاتا ہے، وہ کہتا ہے وقیتو کفیتو، اور یعنی تو آج بچا لیا گیا، آج تجھے کافی ہو گیا، یعنی آج تجھے رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا، آج تجھے گھر میں کھانا بھی مل جائے گا۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ گھر کے باہر ہی رہ جاتا ہے۔
تو وہ اندر نہیں آتا ہے، وہ ہمارے یعنی آ کے کسی چیز میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب اور جوئے کی حرمت کا آخری حکم ہے۔ شیطان شراب اور جوئے سے اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ وہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ جب وہ اس طرح کے کاموں میں، جوئے میں، شراب میں ڈال دے گا تو اللہ کے ذکر سے دور کرے گا، تو رحمان کے نام سے شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ بسم اللہ آیا، بسم اللہ میں پہلے با آئی ہے، با پلس اسم ہے، بسم، ٹھیک ہے، پھر اللہ کا نام ہے۔ تو حرف با جو ہے اس کا بارے میں علماء نے بہت ساری تشریح کی ہے، بہت ساری تفسیر بیان کی ہے۔ وہ با کے بارے میں 3 باتیں بتاتی ہیں۔ نمبر 1 مسابحت، صحبت سے، ساتھ ملنے سے۔ نمبر 2 تبرک، برکت سے۔ نمبر 3 استعانت، معاون، مدد سے۔ یعنی پہلا نمبر 1 مسابحت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ کو ہم اپنے ساتھ کر لیتے ہیں جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو۔ نمبر 2 تبرک، اللہ کی برکت ہمارے کام میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3 استعانت، مدد سے، معاون، مددگار، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار بن جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ تو دنیا میں کوئی پہنچ والا ہو، کوئی اپروچ والا ہو تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ کہتا ہے فلاں میرا کام کر دے گا۔ لیکن جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے، جس کا اللہ پہ توکل ہو، جو ٹوٹلی اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہو، تو اس کو تو دنیا والوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے پوری دنیا مقابلے پہ آ جائے اور وہ اکیلا تنہا ہے اور اللہ کا ساتھ اس کے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ پھر برکت جو تھی اس میں ابن عباس کہتے ہیں جو کہ تفسیر کے امام ہیں، کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، یعنی اس میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہی برکت ہوتی ہے کہ وہ کام بڑھتا جائے غیر محسوس طریقے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے۔ برکت کی انتہا جو ہے وہ معراج کا واقعہ ہے۔ ساری کائنات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرا دی۔ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، اتنا ٹائم لگا۔ اور پھر اس میں جو مدد آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں تو یہ صرف کہتے ہیں عرف با کی برکت سے ہوتا ہے۔ اور ہم اکثر بسم اللہ ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں شروع کرتی ہوں، تو کہتے ہیں کہ یہ حذف ہے با سے پہلے، کہ میں اپنا یہ کام شروع کرتی ہوں 7 نام اللہ کے جو الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو اللہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور جو رحمان اور رحیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ مفسرین کہتے ہیں رحمان صفت میں عمومیت پائی جاتی ہے، یعنی یہ ایک عام نام ہے، یہ عام نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں نیک و بد، کافر، مومن، سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ سارے کام جو بھی دنیا میں انجام پا رہے ہیں، جو یعنی کام ہمارے دین کے مطابق ہیں، جو کام ہمارے دین کے خلاف ہیں، یعنی فسق فجور کے، گناہ کے، سارے کام پورے ہو رہے ہیں نا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا ہندوؤں کے بڑے بڑے ٹیمپل، گرجا، ان کے چرچ اتنے بڑے بڑے پیمانے پر بنے، ان کے بڑے بڑے بت نصب ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پر برقرار ہے نا۔ تو یہ رحمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سب کو پنپنے کا، ترقی کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے اپنے نیک بندوں کے لیے بھی، اور نان مسلم، فاجر، فجور، کافر، مشرک کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام رحیم جو اس میں آیا ہے، دیکھیں 2 صفات آئی ہیں، اگر ایک ہی آ جاتی رحمان تو وہ بھی کافی تھا، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ رحمان میں عمومیت پائی جاتی ہے، اور رحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں رحیم ہوگا، یعنی رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ آخرت کے انعام اور اکرامات جو ہیں صرف مومنوں کو ملیں گے، اور یہ خاص صفت اللہ تعالیٰ کی رحیم ہے، اس کا نزول آخرت میں ہوگا۔ رحیم خاص صفت ہے، خصوصی معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ اب دونوں صفات کا آپس میں
فرق بھی ہے اور ربط بھی ہے، یعنی کنیکشن بھی ہے اور اس میں ڈفرنس بھی ہے۔ رحمان الدنیا ہے اور رحیم جو ہے وہ رحیم الآخرت ہے، یعنی خصوصی انعام اللہ تعالیٰ کا رحیم جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، اور رحیم میں دوام ہے، کنٹینیوسلی ہے۔ جیسے دریا میدانی علاقوں میں آتا ہے تو اس میں روانی آ جاتی ہے، اور رحمان میں جو ہے اس میں جوش ہے اور ولولہ ہے، جیسے پانی بڑے زور و شور سے بہہ رہا ہے۔ تو آج بھی دیکھیں آپ کو کوئی درد بھری کہانی سناتا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ میں ماں باپ فوت ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، تو آپ جوش اور ولولے میں ان کی کچھ عرصہ تو بڑی بھرپور مدد کرتے ہیں، لیکن 6 مہینے سال بعد ہم وہ بلا دیتے ہیں۔ تو یہ جوش اور ولولہ جو ہے نا، یہ رحمان والی صفت میں آتا ہے کہ اللہ کا جوش والا پہلو ہر ایک کو دنیا میں مل رہا ہے، اور روانی والا پہلو جس میں دوام ہے، رحیم ہے، وہ آخرت میں ملے گا۔ اب کام کرنے کے لیے 3 باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسباب فراہم کرنا، نمبر 2 انتہا تک پہنچانا، نمبر 3 نتائج اور ثمرات مرتب کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اور 2 صفاتی نام ہے۔ 3 نام آئے، کام کرنے کے 3 اسباب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام آئے ہیں، ایک ذاتی اور 2 صفاتی۔ تو 3 باتیں اور 3 جو اسباب ہیں، تینوں کے ساتھ میچ کر رہی ہیں، تینوں باتوں کو 3 ناموں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ زبان سے بھی پڑھنا چاہیے، زبان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زبان کو چلانے والا کون ہے، زبان کو بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اس کو ہم بول کر پڑھ کر کہیں گے کہ ہمارے ہونٹ ہلیں، زبان کی موومنٹ ہو۔ نمبر 2 صفت رحمان آ گیا، جس میں جوش ہے، ولولہ ہے، جو اسباب کو انتہا تک پہنچاتا ہے، یعنی انتہا تک پہنچانے کے لیے نہایت ضروری ہے، چاہے وہ کافر ہو یا وہ مسلمان ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھی دے رہا ہے، دونوں کو پنپنے کا موقع بھی دے رہا ہے، اسباب بھی مہیا کر رہا ہے۔ نمبر 3 صفت رحیم ہے، اس میں دوام ہے، جو کام کی تکمیل پر نتائج مرتب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کام مکمل ہو تو اس کا آگے نتیجہ بھی ملے، اس کے فائدے بھی ملیں، اس کے پھل بھی ملیں۔ تو یہ جو ہے مسلسل پھر ملتے رہتے ہیں۔ ہمارے اصل نتیجے جو ہوں گے نا، ہم دنیا میں کام کرتے ہیں، ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں، تو ہمارے اصل جو نتیجے ہیں وہ ہمیں آخرت میں ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم الآخرہ ہے اور رحمان الدنیا ہے۔ بسم اللہ کے کر زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنا ہے۔ آج انسان کہتا ہے میں نے پڑھ لیا، میں نے اتنی ڈگریز حاصل کر لی، مجھے اقتدار مل گیا، میں اتنا پیسہ بنا رہا ہوں، یہ میری کوشش تھی، میری محنت تھی، میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ لیکن مومن کہتا ہے اللہ نے توفیق دی، میں نے یہ کیا، اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ بندہ بن کر زندگی بسر کرتا ہے، کون؟ مومن۔ وہ من چاہی زندگی کافر کی طرح، فاسق کی طرح، مشرک کی طرح نہیں وہ گزارتا، وہ رب چاہی زندگی گزارتا ہے۔ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل کرے۔ ہم نے قرآن کی عظمت، قرآن کی برکتیں کو کر لیا، ہم نے اعوذ باللہ کو کر لیا، آج بسم اللہ کو کیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہوگی۔ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب